अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है गज़वा खंदक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पस मंज़र। हज़ब के माना फ़ौज और गिरोह के हैं और अहज़ाब हज़ब की जमा है। इस जंग में मुख्तलिफ़ ग्रोहों ने एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर मुत्तहिदा फ़ौज तश्कील दी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला आवर हुए, इसलिए इस लड़ाई को गज़वा अहज़ाब कहते हैं। उसके अलावा मुसलमानों ने मुदाफ़ियाना जंग लड़ी। इसके लिए मुसलमानों ने मदीना के गिर्द एक खंदक खोदी, इसलिए इस गज़वे का दूसरा नाम गज़वा खंदक भी है। गज़वा खंदक जो है ये 5 हिजरी में हुई, जो कि कुरैश मक्का, मुनाफ़िकीन और मुसलमानों के दरमियान हुई। यहूद चूँकि अपनी खबासतों और साजिशों और गलत कारियों की वजह से ज़िल्लत और रसवाई का मज़ा चख चुके थे और मदीना से जला वतन कर दिए जा चुके थे, इसलिए वो तमाम लोग मिलकर दोबारा से मुसलमानों से लड़ना चाहते थे और मुसलमानों का ख़ात्मा करना चाहते थे। यह था गज़वा खंदक का पस मंज़र। उसके बाद हम देखते हैं गज़वा खंदक के असबाब। गज़वा खंदक के असबाब में सबसे पहला सबब है मुत्तहिदा महाज़ का क़याम। अरब कबाइल की सरकशी और उनका कुरैश मक्का से इत्तेहाद इस बिना पर था कि इस्लाम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए मुत्तहिदा महाज़ कायम किया जाए, क्योंकि इससे कबल वो बार बार नाकामी का मुँह देख चुके थे। गज़वा उहद में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन कुफ़ार मक्का को मुकम्मल फ़तह हासिल ना हो सकी। लेकिन अब भी वो एक फ़ैसला कुन लड़ाई लड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दीगर कबाइल को अपनी हमायत पर आमादा किया। उसके बाद है दूसरा सबब है यहूद की साजिशें। जंग ओहद के बाद उनकी सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। उनका एक कबीला तो पहले ही जला वतन हो चुका था, दूसरा बनु नज़ीर भी शहर बदर हो गया और ये लोग शाम और खैबर के इलाकों में आबाद हो गए और वहाँ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए। तीसरा सबब जो बना वो है फ़ैसला कुन जंग। कुरैश मक्का को जंग ओहद में जो ज़ाहिरी कामयाबी भी नसीब ना हुई, क्योंकि जिस गर्ज से वो आए थे कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, वो उनका मकसद पूरा ना हो सका। इसलिए उन्होंने दोबारा से एक फ़ैसला कुन जंग लड़ने का इरादा किया। उसके बाद है कुरैश मक्का और दीगर कबाइल का इत्तेहाद। कुरैश मक्का दीगर कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रहे थे और उनको अपने साथ मिला लिया ताकि तमाम लोग मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। उसके बाद जो सबब है वो है इक़्तिसादी रुकावट। मुल्क शाम की तिजारत जंग बदर के बाद कुफ़ार मक्का के हाथों से निकल गई थी। अब मुसलमानों ने वस्ती अरब के साथ भी ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जिसकी वजह से कुरैश की इराक़ के साथ तिजारत का सिलसिला भी बंद हो गया था। इस इक़्तिसादी रुकावट ने उनको और भी मुश्ताल कर दिया। उसके बाद है अबू सुफियान की धमकी। जंग ओहद के बाद अबू सुफियान ने मुसलमानों को अगले साल बदर के मकाम पर मुकाबले का चैलेंज दिया था और वो 2000 कुफार लेकर वहां पहुंच गया था, मगर जब मुसलमान मुकाबले के लिए आए वो भाग खड़ा हुआ और इस हजीमत का वो पूरी तरह बदला लेना चाहता था, इसलिए दोबारा से उन्होंने लड़ने का सोचा। सातवां हमारा जो सबब है वो ये है कि खैबर के यहूदी कबाइल के साथ कुफार का गठजोड़। बनु नज़ीर जो कि खैबर में आबाद थे, उन्होंने मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए अपना एक वफ़द मक्का भेजा और कुरैश मक्का से मुआहदा किया कि हम मिलकर जंग करेंगे। उसके बाद बनु गतफ़ान और बनु सलीम को भी अपने साथ मिला लिया। मुख्तसर ये कि यहूद खैबर से, कुरैश मक्का से, गतफ़ान, बनु सलीम वगैरह मदीना पर तमाम लोग मिलकर फ़ौज कशी करने के लिए कमरबस्ता हो गए। तो ये चंद एक असबाब थे जो कि गज़वा खंदक का सबब बने। उसके बाद हम देखते हैं गज़वा खंदक के वाक़यात। गज़वा खंदक के वाक़यात में सबसे पहला है मुशावरत। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु को कुरैश और यहूद के हमले की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु ने सहाबा से मशवरा किया और कायदीन अहले शूरा ने गौर खोज के बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी की तजवीज़ को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया और ये तजवीज़ इन अल्फाज में पेश की गई थी कि ए अल्लाह के रसूल, फ़ारिस में जब हमारा मुहासरा किया जाता था तो हम अपने गिर्द खंदक खोद लेते थे। उसके बाद है खंदक की खुदाई। हज़रत सुलेमान फ़ारसी जो ईरानी जंगी
طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم بھی خندق کھودا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بذریعہ الہام اس کا حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو خندق کھودنے پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے میں شامل رہے اور باقی صحابہ کی طرح کام کیا۔ یہ کام 20 دن میں مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کو 40 گز خندق جو 5 گز چوڑی 5 گز گہری ہو کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے۔ خندق کھودنے کے کام میں تمام مسلمان شریک تھے اور اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے دستے مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے ساتھ شانہ بشانہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ اس کے بعد ہے کھجور کا موضع۔ خندق کی کھدائی کے دوران حضرت نعمان بن بشیر کی بہن 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں اور وہ اپنے ماموں کو دینے کے لیے آئی تھی، اور اپنے بھائی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ اور اس کے اندر کھجوریں ڈال دو۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں، یہاں تک کہ وہ سب کے پیٹ بھر گئے لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو واقعہ ہے وہ ہے چٹان کا واقعہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جسے عمر بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ الغرض مسلمانوں نے بھرپور محنت سے خندق کی کھدائی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود جبل صلعہ کے درمیان میں اپنا خیمہ نصب کیا۔ صلعہ کی پہاڑی پشت کی طرف تھی اور خندق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ اس کے بعد ہے اسلامی دستوں کی تعیناتی۔ اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دستوں میں تقسیم کیا، خندق کے ساتھ ساتھ پھیلا دیا، اور جہاں خندق نہ کھودی گئی وہاں پہرے دار بٹھا دیے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو گھڑیوں میں بھیج دیا، اور حضرت حسان بن ثابت جن کو جنگ سے معاف رکھا گیا ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ کو عطا کیا۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، اس طرح سارا شہر ایک قلعے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کفار کا لشکر۔ شوال 5 ہجری بمطابق فروری 627 عیسوی میں یہود و قریش کی تقریباً 10,000 فوج نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ 4000 کا لشکر ابو سفیان لے کر آیا اور باقی دیگر قبائل کے افراد تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے، ان کا سپہ سالار اعظم جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، کوشش کے باوجود وہ حملہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہے بنو قریظہ کی حمایت۔ دشمن کے ماہرین جنگ نے خوب غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ بنو قریظہ جو کہ ابھی مدینہ کے اندر آباد ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور باہر سے ہم سنگ باری کریں تب مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حی بن اخطب نے انہیں یقین دلایا کہ بنو قریظہ اس مہم میں ان کا ساتھ دیں گے۔ حی بن اخطب کو بلا کر کہا گیا کہ تم بنو قریظہ سے کہو کہ اس نازک وقت میں ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تیر اندازی شروع ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے تیر سے ایک مشرک کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ خندق عبور کرنے کی کوشش۔ ایک دن ابو جہل کا بیٹا کرما اور عمر بن عبد ود جو عرب کا مشہور شاہ سواروں اور جنگجو تھا، یہ محاصرے سے اکتا گئے اور انہوں نے ایک دن قریش کے چند شاہ سواروں نے بازی لگا دی اور جہاں سے خندق کم چوڑی تھی وہاں سے گھوڑوں کو جست لگا کر اندر آ گئے۔ انہوں نے بلند آواز سے للکارا، ہے کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ کافر کی یہ للکار سن کر اللہ اور اس کے رسول کے شیر علی المرتضیٰ آگے بڑھے۔ حضرت علی کا کارنامہ۔ حضرت علی نے
اس کے مقابلے کی اجازت چاہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی، حضرت علی نے امر کا کام تمام کر دیا، اکرمہ جو ہے وہ خندق سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد ہے بنو قریظہ کی عہد شکنی۔ بنو قریظہ نے حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو راضی کر لیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، اور ان کو اپنی دوستی کا معاہدہ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی قسمت حی بن اخطب اور قریش مکہ کے ساتھ وابستہ کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے فوری طور پر سلمہ بن اسلم شہلی کی سربراہی میں 200 مجاہدین اور زید بن حارثہ کی قیادت میں 300 مجاہدین کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے، جس سے سارا مدینہ گونج اٹھتا، تو بنو قریظہ والوں کو بھی یقین آ گیا کہ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت صفیہ کی بہادری۔ یہودیوں کے 5-5 10-10 آدمیوں کی ٹولیوں نے ان کے قلعوں کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے جہاں مسلمان خواتین اور بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے 10 سپاہیوں نے مسلمان خواتین کے قلعے پر حملہ کیا۔ یہاں سوائے حضرت حسان بن ثابت کے کوئی مرد نہ تھا۔ ان میں سے ایک یہودی قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اندر اتر گیا۔ حضرت صفیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہیں وہ شخص مشکوک لگا، تو وہ کہتی ہیں جب وہ یہودی میرے پاس سے گزرا تو میں نے خیمے کی ایک چوب سے یہودی کا کام تمام کر دیا، اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر باقی یہودی بھاگ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مسلم خواتین کے محافظ وہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے بنو قریظہ اور قریش میں پھوٹ ڈلوانا۔ بنو قریظہ اور قریش میں پھوٹ ڈلوانا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عین جنگ کے دوران نعیم بن مسعود عامر بن غطفان جو کہ بنی غطفان کا ایک نوجوان تھا، وہ در پردہ مسلمان ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرا دل جو ہے ایمان سے منور ہو چکا ہے اور میری ایمان کا کسی کو علم نہیں ہے، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دو۔ نعیم بن مسعود نے قریش اور یہود میں پھوٹ ڈلوا دی، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے، اور کفار کو یہودیوں کو بتایا کہ جب تم حملہ کرو گے تو کفار تمہارا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی اور دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے بعد ہے کفار پر آندھی کا مسلط ہونا۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس زور کی ہوا بھیجی کہ ان کی دیگچیاں چولہوں سے الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے رسے توڑوا کر بھاگ نکلے، سارے لشکر میں خوف پھیل گیا۔ ابو سفیان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی، اس نے سب کو بلا کر کہا بنو قریظہ نے غداری کی ہے، ادھر ہوا ہماری دشمن ہو رہی ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور ہمارے پاس سامان نہیں رہا۔ تو جب صبح ہوئی تو میدان دشمن سے خالی تھا۔ قریش کے بعد بنو قریظہ نے بھی میدان چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے فرمایا اے لوگو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق کے نتائج۔ غزوہ خندق کے نتائج میں دشمن کی شکست کا فیصلہ آندھی اور طوفان نے کیا، اور یہ تائید ایزدی اور غیبی امداد تھی جس سے مسلمانوں کی ایمانی قوت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ کفار مکہ کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اپنی بہترین حکمت عملی سے ان کو شکست دی۔ اس کے علاوہ مدافعانہ جنگ، مسلمانوں نے یہ مدافعانہ جنگ لڑی۔ اس کے بعد دشمنوں کو کبھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔ ارد گرد کے قبائل پر اثرات۔ اس جنگ کے بعد ارد گرد کے قبائل خود بخود مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ کی بدعہدی کی سزا دی گئی۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی اور ان کو فوراً مدینہ سے نکال دیا گیا۔ قریش مکہ کی اقتصادی حالت جو ہے تباہ ہو گئی، ان کا مال و اسباب جو ہے وہ اس جنگ میں ختم ہو گیا اور ان کو کافی نقصان ہوا۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے بغیر لڑے ایک بہت بڑی کامیابی
حاصل کی، فتح حاصل کی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے غزوہ بدر کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں پڑھا۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔